नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब के हवाले से चल रही थी और इस तनाजुर में सूरह हुजुरात की हम तीसरी आयत करीमा पर बात कर रहे थे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुनियादी तौर पर यह बात बयान की है कि जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब बजा लाते हैं तो इस अदब के सिले में उनको मिलता क्या है, उनकी जजा क्या है, जिसको बयान करते हुए बारी ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग यग़ुद्दूना अस्वातहुम, जो अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते हैं इंदा रसूलिल्लाह, जब वो अल्लाह के रसूल की बारगाह अक़दस में आए, उनके लिए हसर के अंदाज में फरमाया उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, तो फरमाया यही वो खुश नसीब हैं जिनके दिलों को तकवा का नूर अता करने के लिए खुदा चुन लेता है। तो गोया इस आयत करीमा में बारी ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब बजा लाने वालों के लिए जिस पहले सिले का ऐलान किया है कि जो अदब करेंगे उनका पहला सिला ये है, इनाम ये है, जजा ये है कि मैं खुदा उनके दिलों को मुंतखब करके उन्हें तकवा का नूर अता कर दूंगा। और ये तकवा का नूर हासिल करने के लिए मोमिन होना शर्त नहीं है। फरमाया मोमिन हो तब भी, इवन के काफिर भी आएगा तो इस अदब के सदके पहले उसको ईमान की दौलत से सरफराज करूंगा और उसको भी ईमान तक नहीं बल्कि उसे भी पकड़कर तकवा की मंजिल पर फाइज कर दूंगा। तो गोया पहला सिला जिसका जिक्र किया जा रहा है कि अगर कोई मेरे महबूब की बारगाह का अदब बजा लाएगा तो फरमाया उसकी खुश नसीबी ये है कि मैं खुदा उसके दिल को मुंतखब करके खुद तकवा की दौलत अता कर दूंगा। नाज़रीन मुकर्रम, अब इस हिस्से के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो काबिल गौर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बड़े सादा लफ्जों में वो मफहूम आप तक बड़ी अच्छी तरह पहुंचाने की कोशिश करूं ताकि ये बात हमें समझने में आसानी हो। तो नाज़रीन मुकर्रम, जैसा कि आपने सुना कि पहला सिला जो बारी ताला ने अपने महबूब की बारगाह के अदब पर रखा है वो तकवा है। मगर पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जिस तकवा की बात की है ये तकवा किसी मामूली दौलत का नाम नहीं है। जिस खुश नसीब को तकवा की दौलत मुयसर आ गई, समझे उसे दारैन की कामयाबी और फलाह मुयसर आ गई। आप कभी गौर करें कि तकवा वो दौलत है कि जिसके बगैर कुरान से हिदायत का कोई तसव्वुर नहीं है। बारी ताला ने बिल्कुल सूरह बकरा की इब्तिदा में फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया ये कुरान वो अजीम किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, जिसका मतलब ये है कि अगर सही मानों में इस कुरान से हिदायत चाहिए और हिदायत भी वो जो इसाल इलल मतलूब, जो मंजिल तक पहुंचा देने वाली हो हिदायत, तो वो हिदायत भी उस खुश नसीब को मुयस्सर आती है जो पहले अपने मन को तकवा के नूर से मुयस्सर कर लेता है। इस तकवा के बगैर सही मानों में कुरान से हिदायत मुयस्सर भी नहीं आती है। यही वो तकवा है जिसके लिए बारी ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, कि बेशक हकीकी कामयाबी भी सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। तो कामयाबी हासिल करने वाले भी यही मुत्तकीन हैं। कहीं ऐसे ही मुत्तकी लोगों के लिए फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला, बुजुर्गी वाला, शान वाला, मर्तबे वाला वो है जो तुम में से ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। गोया जो जितना तकवा में आगे बढ़ता चला जाएगा अल्लाह के नजदीक उसका मकाम मर्तबा भी उतना ही बुलंद से बुलंदतर होता चला जाएगा। कहीं इसी कुरान पाक में बारी ताला ने बड़ा तफसीली मजमून है, एंड उस मजमून का आगे फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, फरमाया तुम में से हर कोई ख्वाहिशमंद है कि जन्नत में चला जाए
مگر تم نے کبھی سوچا کہ میں نے جنت کن کے لیے بنائی ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت تو تیار ہی متقیوں کے لیے کی گئی ہے۔ گویا اس تقوی کے بغیر جنت میں جانے کا بھی کوئی کنسیپٹ اور تصور نہیں ہے۔ اور یہی وہ تقوی ہے جس کی نسبت باری تعالیٰ نے یوں بھی قرآن پاک میں ذکر کیا، فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا تم بڑے اچھے اچھے لباس پہنتے ہو، مگر کبھی مجھ خدا سے پوچھو کہ بہترین لباس کیا ہے؟ فرمایا لباسوں میں سے بہترین لباس اگر کوئی ہے تو وہ صرف تقوی کا لباس ہے۔ کہیں اسی تقوی کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا جب تم سفر پر نکلتے ہو تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے زاد راہ کا اہتمام کرتے ہو، مگر یہ جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ بھی تو ایک سفر ہے، آخرت کی منزل کی طرف تم رواں دواں رہو، اس سفر کے لیے بھی تو تمہیں کوئی زاد راہ چاہیے۔ فرمایا اس کے لیے اگر بہترین زاد راہ ہے تو وہ تمہاری طرف سے صرف تقوی ہے۔ جو تقوی کی دولت اپنے دل میں پیدا کر لے گا، سمجھے اسے منزل تک پہنچنے میں پھر کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ پھر وہ تقوی کا حامل شخص چونکہ زاد راہ کا اہتمام کر چکا ہے تقوی حاصل کر کے، تو پھر اللہ اس کو منزل تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ اگر اتنی آیات پر اکتفا کیا جائے تو گویا یہ پتہ چلا کہ بارگاہ رسالت کا ادب بجا لانے پر باری تعالیٰ نے جو پہلا اجر اور پہلا صلہ اور پہلی دولت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، وہ دولت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، وہ نعمت اور وہ دولت تقوی کی دولت ہے کہ جس خوش نصیب کو وہ تقوی کی خیرات مل گئی، سمجھو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ پھر ناظرین مکرم ایک اور خاص بات بڑی قابل غور ہے، اور وہ قابل غور بات یہ ہے کہ آپ کبھی تقوی کے مختلف معنی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، علماء سے سنتے ہوں گے کہ تقوی کی کئی قسمیں ہیں۔ آنکھوں کا تقوی ہے، کانوں کا تقوی ہے، زبان کا تقوی ہے، پیٹ کا تقوی ہے، پاؤں کا تقوی ہے۔ یہ تقوی کی مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ آنکھوں کا تقوی یہ ہے کہ انسان کسی کو بری نگاہ سے نہ دیکھے، کانوں کا تقوی یہ ہے کہ کوئی برائی کی بات اپنے کانوں میں نہ پڑنے دے، زبان کا تقوی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے، پیٹ کا تقوی یہ ہے کہ انسان حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہ جانے دے، ہاتھوں اور پاؤں کا تقوی یہ ہے کہ انسان ہاتھوں اور پاؤں سے کسی غلط کام کا ارتکاب نہ کرے، برائی کی طرف چل کر نہ جائے۔ تو گویا یہ تقوی کی مختلف قسمیں ہیں، مگر یاد رکھیں اصل تقوی وہ دل کا تقوی ہوتا ہے، جیسا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان فی الاجساد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا تمہارے جسموں کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ گوشت کا لوتھڑا سنور جاتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، تو تمہارا پورے کا پورا جسم سنور جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ فساد کا شکار ہو جائے تو تمہارا پورا کا پورا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے متنبہ کیا، متوجہ کیا، فرمایا الا وہی القلب، اور فرمایا یاد رکھو وہ گوشت کا لوتھڑا جس کے سنورنے اور بگڑنے پر تمہارے پورے جسم کے سنورنے اور بگڑنے کا انحصار ہے، فرمایا یاد رکھو وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارے جسموں میں دل ہے۔ اور پھر اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ تقوی التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پایا جاتا ہے۔ تو گویا باقی تقوی کی جتنی قسمیں ہیں وہ جزوی اقسام ہیں، اصل تقوی دل کا تقوی ہوتا ہے۔ اور قربان جائیں اس مقام پر باری تعالیٰ نے جب تقوی کی دولت عطا کرنے کی بات کی تو فرمایا جو میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب بجا لائے گا اس کو کوئی جزوی تقوی عطا نہیں کروں گا، کوئی چھوٹا موٹا تقوی عطا نہیں کروں گا کہ اس کی آنکھیں متقی بن جائیں، کان متقی بن جائیں، کہ اس کی زبان متقی بن جائے، نہیں، فرمایا اس شخص کے دل کو منتخب کر کے اسے تقوی کا نور عطا کر دیتا، ان کو دلوں کا تقوی عطا کر دیتا، اصل تقوی عطا کر دیتا ہوں۔ گویا جو تقوی کا سب سے اوپر کا درجہ ہے، فرمایا ان لوگوں کو وہ دولت عطا کر دیتا ہوں اور تقوی کی اونچی ترین منزل پر فائز کر دیتا ہوں۔ تو گویا ذرا چشم تصور میں لائیں کہ
کہ بارگاہ رسالت کا ادب بجا لانے پر اللہ نے کتنی عظیم دولت اور کتنی عظیم نعمت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر ایک اور خاص بات جو انہی کلمات کے اندر پوشیدہ ہے، جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہاں باری تعالیٰ نے جو ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے امتحانہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اولئک، یہ تو کلمہ حصر ہو گیا، الذین فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، جن کے دلوں کو خدا چن لیتا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم، جن کے دلوں کو اللہ چن لیتا ہے، للتقوی، تقوی کے لیے۔ تو میں امتحانہ بمعنی استفاء، اس کا معنی چننا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو تقوی کا نور عطا کرنے کے لیے چن لیتا ہے، کہ ان کے دلوں کو متقی بنا دیا جائے تاکہ اصل تقوی کی دولت میسر آ جائے۔ تو ناظرین مکرم، میں جس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو چننے کا لفظ باری تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تو یاد رکھیں چنا اسے جاتا ہے جس کی تلاش ہو۔ مثلا آپ کبھی فروٹ کی دکان پر چلے جائیں، کنوؤں کا موسم ہو، آپ نے کنو خریدنے ہو تو ٹوکرا پورا بھرا ہوتا ہے، انسان تلاش کرتا رہتا ہے اور جو جو دانہ اچھا ملتا ہے اسے چن چن کر الگ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چنا اسے جاتا ہے جس کی تلاش ہو۔ آپ کو اچھے پیس کی تلاش ہوتی ہے کہ اچھا کنو ملے، جو اچھا ملتا ہے اسے چنتے ہیں اور چن کے باقیوں میں سے الگ کر لیتے ہیں۔ اور یہاں باری تعالیٰ اگر یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے دلوں کو منتخب کر کے، دلوں کو چن کر تقوی کا نور عطا کر دیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی خدا کسی کی تلاش میں ہے۔ معاذ اللہ، خدا کی تلاش کوئی ہماری تلاش جیسی نہیں ہے کہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، نہیں، وہ اگلی بات کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، اور یہ بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اگر وہ چن لیتا ہے تو اس کا مطلب خدا کسی کی تلاش میں ہے کہ کوئی ایسا مل جائے، کیسا؟ جس کے دل میں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہو، وہ ادب والے دل کو دیکھتا ہے، چنتا ہے اور اسے تقوی کے نور سے مالا مال کر دیتا ہے۔ باقی جتنے نیک اعمال ہیں ان کے ذریعے بھی انسان تقوی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، ان کے ذریعے بھی تقوی کی دولت میسر آتی ہے۔ مثلا روزے کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ان روزوں کے ذریعے تمہیں تقوی کی دولت میسر آ جائے، تم متقی بن جاؤ۔ تو گویا روزے کے ذریعے بھی تقوی ملتا ہے، اسی طرح نماز کے ذریعے تقوی ملتا ہے، حج عمرے کے ذریعے تقوی ملتا ہے۔ کوئی نیک عمل بھی انسان کرتا ہے تو اس نیک عمل کے ذریعے اس کی تقوی کی طرف منزلیں طے ہوتی ہیں۔ مگر ناظرین مکرم، باقی ہر عمل کے ذریعے انسان تقوی کی تلاش میں رہتا ہے، وہ تقوی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، کبھی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے کہ متقی بن جاؤ، مگر تقوی کی دولت ملنا تو بڑی دور کی بات۔ وہ بیچارہ یقین سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ آپ نے نماز پڑھی، کوئی انسان یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ قبول ہو گئی، معلوم نہیں اس میں کتنی غلطیاں رہ گئی ہوں، کمی کوتاہی رہ گئی۔ کوئی روزہ رکھے تو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا روزہ قبول ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ انسان حج کرتا ہے مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج قبول ہو گیا، معلوم نہیں وہ کمائی جو حج پر خرچ کیا وہ حلال کی تھی یا حرام کی تھی، حج کے مناسک ادا کرنے میں کتنی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں۔ تو وہ بیچارہ یقین سے اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا عمل قبول ہو گیا، تو تقوی ملنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو باقی ہر عمل کے ذریعے انسان تقوی کی تلاش میں رہتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے کہ کسی طرح تقوی کی دولت مل جائے، مگر تقوی کی دولت ملنا تو بڑی دور کی بات، اس کو تو عمل کے قبول ہونے کا بھی یقین نہیں ہوتا۔ مگر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ادھر انسان کملی والے آقا کی بارگاہ کا ادب بجا لاتا ہے، ادھر خدا اس بندے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے کہ کہاں گیا میرا وہ ادب کرنے والا بندہ
کہ وہ تو ادب کر چکا، اب اس کے دل کو منتخب کر کے میں خدا تقوی کے نور سے مالا مال کر دوں۔ تو یہ باقی اعمال اور اس عمل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی ہر عمل کے ذریعے انسان تقوی کی تلاش میں رہتا ہے، مگر جب کوئی خوش نصیب میرے آقا کی بارگاہ کا مؤدب بن جاتا ہے، ادب بجا لانے والا بن جاتا ہے، تو اس عمل کے صدقے خدا خود اس کے دل کو منتخب کر کے تقوی کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ تو گویا ناظرین مکرم، اس آیت کریمہ کے اس حصے پر غور کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو شخص بھی بارگاہ رسالت کا ادب بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ اس ادب کے صدقے اسے ایمان کی خیرات سے نوازتا ہے، اور اگر وہ پہلے ہی صاحب ایمان ہے تو پھر اس کو ایمان تک نہیں بلکہ ایمان سے بڑھا کر اسے تقوی کی منزل پر فائز کر دیتا ہے، اور تقوی بھی کوئی معمولی تقوی نہیں بلکہ اس کے دل کو منتخب کر کے تقوی کے نور سے مالا مال کرتا ہے، اسے دل کا تقوی عطا کر دیتا ہے۔ اور اس شخص کو دل کا تقوی میسر آ گیا، سمجھے وہ خوش نصیب دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان تصورات کو سمجھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بجا لاتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔